सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। का सबसे सुपर पावर है। उस वक्त की पावर कैसर और किसरा। कहां गए वो कैसर और किसरा? सिकंदर, इसके वाकयात हम सुनते रहते हैं उलमाए किराम से। कितने मुल्क फतह किया, क्या क्या न किया, कितने एक मुल्क तो जाने दीजिए, कई मुल्क को फतह किया तो कितने हीरे जवाहरात रुपये पैसे जमीन जायदाद महल्लात रहे होंगे। चल दिए। लेकिन वो शख्स एक बहुत बड़ी नसीहत दे करके गए। वजीर से कहा कि देखो मर जाऊं तो कफन से दोनों हाथ बाहर निकाल देना, क्योंकि मेरा जनाजा जो होगा 7 मुल्क का बादशाह पूरी दुनिया देखने आएगी, तो कम से कम नसीहत तो लेगी। वजीर उल्टा समझा, कहा हुजूर ऐसा मत फरमाइए, कहीं लोग देख के ये ना कहे कि 7 मुल्क को तो ये फतह कर लिया, मरने के बाद भी हाथ बाहर निकाले हुआ कि कुछ मुल्क और आ जाए। सिकंदर ने समझाया तुम गलत समझे हो, 7 मुल्क का बादशाह जा रहा है जिसके पास रुपये के रेल पेल है, हीरे जवाहरात की कमी नहीं है, लेकिन वो खाली हाथ जा रहा है। एक भी दिरहम दनानीर हाथ में नहीं है, खाली हाथ जा रहा है। सबको खाली हाथ जाना है, चाहे दुनिया में जो कर ले खाली हाथ जाएगा। ये दुनिया से कुछ लेके नहीं जाएगा, इसलिए मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना। तो बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में ऐलान किया, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। नफ्स, हर जान से जो है मुराद जानदार भी आ गया उसमें, चाहे दरख्त हो, जितने जानदार है जिसमें जान है, हर एक है, हर एक को मरना है, हर एक को खत्म होना है। कुरान ने ये ऐलान फरमाया है। हमारा ऐलान है कि नहीं, हमको नहीं मरना है, खून कर दो फलां का, गोली मार दो फलां को, ये हमारा हम लोगों का ऐलान है। कुरान ने कहा नहीं, हर एक को मरना है, अपना तमाम किए दिए का मेरे पास आकर के खड़ा होकर के जवाब देना है। अल्लाह ये कह रहे हैं, कोई नहीं बच सकता, हर एक को मेरे सामने आना होगा, दुनिया के हर पल का हिसाब देना होगा, हर लम्हा का हिसाब देना होगा। हत्ता के अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाने के लिए फरमाया कि अगर एक सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी को मारी होगी, उससे भी हिसाब देना होगा। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को बनाया, उसमें हमारे कई मराहिल को बना दिया। आलम अरवाह, वहाँ की जिंदगी खत्म हुई, माँ बाप के जरिए से आलम दुनिया में आए। यहाँ हमें अमाल करना है, अच्छाई करना है। अल्लाह ने कुरान करीम के 30वें पारा सूरह मुल्क के अंदर फरमाया है, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि ये मौत और जिंदगी पैदा करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि देखता हूँ कौन अच्छा करके आता है, कौन अपनी जिंदगी के मकसद को पहचान के आता है, कौन दुनिया में आने की गर्ज और गायत को जानता है और उसके मुताबिक जिंदगी गुजार के आता है। अल्लाह ये कहते हैं। फिर यहाँ का वक्त पूरा होगा, एक मुतअय्यन वक्त है, उस वक्त मुकर्ररा पे हमें मौत आएगी। हम इस दुनिया से इस दुनिया के वक्त को भी पूरा कर चुके होंगे, यहाँ से भी रुखसत हो जाएंगे। फिर आलम बरज़ख में जाएंगे, जिसे हम कब्र कहते हैं। एक वक्त आएगा कि आलम बरज़ख का भी वक्त पूरा हो जाएगा, क़यामत आएगी, और फिर एक एक कब्रों से 70-70 हजार मुर्दे निकलेंगे और सब मैदान हश्र में जमा होंगे।
تو عالم برزخ کا بھی وقت پورا ہو جائے گا، اور ایک میدان میں جمع ہونے کے بعد اپنے تمام کیے دھیے کا حساب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا وہ، اور پھر اس کے بعد عالم آخرت کا معاملہ ہوگا، وہاں جو فیصلہ ہو جائے گا، جس کے حق میں جو ہو جائے گا ہو جائے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کی وہاں کی کامیابی عطا فرمائے۔ بزرگوں، لیکن حدیث میں صاف لفظوں میں اعلان کیا ہے، تحشرون کما تموتون فتموتون کما تحیون فتحیون، تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون۔ یہ حدیث ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تحشرون، تمہارا حشر میدان حشر میں اسی حالت پہ ہوگی، کما تموتون، جس حالت پہ تمہیں موت آئے گی، وتموتون کما تحیون، اور تمہاری موت اسی حالت پہ آئے گی جس حالت پہ تم زندگی گزارو گے۔ زندگی میں دین ہے، مرتے وقت دین، مرتے وقت دین، حشر میں دین، آخرت میں دین، قبر میں دین، ہر جگہ دین ہی دین ہوگا۔ یہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون، کہ تمہارا حشر اسی حالت پہ ہوگا جس حالت پہ تمہیں موت آئے گی، اور تمہاری موت اسی حالت پہ آئے گی جس حالت پہ تم زندگی گزارو گے۔ زندگی میں دین ہوگا، مرتے وقت دین ہوگا، مرتے وقت دین ہوگا، حشر کے لیے اٹھو گے، میدان حشر کے لیے، عالم آخرت کے لیے، تو اس وقت بھی تمہارے پاس دین ہوگا۔ تو بزرگوں اور دوستو، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا کی جتنی بھی چیزیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے دیکھیے ہمارے اوپر کیا کیا کیا، کیا نہ کیا ہمارے لیے، اور کیا کیا احسانات کیا۔ جس طرح ہم لوگ، کوئی بھی نوجوان لڑکا شادی کرنے سے پہلے، ابھی تو سب نکما ہے، ابھی ہم لوگ نکما ہے، ابھی کچھ کرتے دھرتے نہیں، شادی کر لو۔ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ تم اپنے بازو میں قوت پیدا کرو، اور کرتے ہیں شہروں میں شادی کرنے کا جب ارادہ ہوتا ہے، مکان بناتے ہیں، مکان کو سجاتے ہیں، اس کے بعد شادی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس زمین کو بنایا، چھت کے لیے آسمان کو بنایا، روشنی کے لیے چاند اور سورج کو بنایا۔ شادی سے پہلے جب ہم مکان بناتے ہیں، مکان بنانے کے بعد اس میں روشنی کا انتظام کرتے ہیں، جھومر لگاتے ہیں، سجاتے ہیں۔ اللہ نے یہ ستارے لگا کے پوری دنیا کو سجا دیا۔ یہ ایک بہت اچھی مثال ہے بزرگوں۔ کافی دنوں کے بعد ذہن میں بات آئی کہ اگر کوئی شخص سب کچھ کرے، مکان بنائے، مکان کو سجائے، نوکر چاکر رکھے، کام کرنے والی الگ، برتن دھونے والی الگ، کپڑا دھونے والے الگ، سب کچھ کرے، کس کے لیے؟ جو بیوی آنے والی ہے، بیوی کے لیے، بیوی کو سہولت ہو، شادی کر کے جو میں لاؤں گا دلہن کو سہولت ہو، آسانی ہو، اسے دقت نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے پیارے نہیں، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے زمین کو بنایا، چھت بنایا، روشنی کا انتظام چاند اور سورج کے شکل میں کیا، سجانے کے لیے ستاروں کو جگمگایا، اور اس کی صفائی کے لیے کبھی کبھی آندھی آتی ہے، آندھی نہ آئے تو کچروں کا انبار کوئی صاف نہیں کر پائے گا۔ یا اللہ کی بہت بڑی حکمت۔ اب بتائیے، اب آئیے اصل بات کی طرف کہ ایک آدمی گھر بنایا، سب کچھ کیا، سجایا، نوکر چاکر سب کچھ رکھا بیوی کے لیے، بیوی آئے، اور بیوی آنے کے بعد بیوی اب اس کی خدمت کرنے سے انکار کر جائے۔
اس کے پاس رہنے سے انکار کر جائے یا اس کی بات نہیں مانے، اس کی نافرمانی کرے، کیا ہوگا بھائی؟ کتنا بڑا جھٹکا لگے گا۔ میں کیا کیا کر کے مکان بنایا، سجایا، پوری زندگی کی پونجی لگایا، ایک بچہ کما کما کے اس عمر تک پہنچتے پہنچتے مکان کا بنانے میں بہت سا سمجھے کہ اس کی زندگی کی پونجی، اور جس کی وجہ سے وہ آئے اور وہ اس کی نافرمانی کرنے لگے، اس کی بات نہ سنے، بہت بڑا جھٹکا لگے گا اور کہے گا کہ یہ سب بیکار ہے، تم یہاں سے جاؤ، اگر تم میری بات نہیں سنو گے تو بیکار ہے، طلاق پہ بات آ جائے گی۔ اور مزید اب جو آگے جملہ میں بولنے والا ہوں وقتی طور پہ سوچیں گے کہ مولانا کیا بول رہے ہیں، لیکن آگے سمجھ میں آئے گا۔ اگر وہی بیوی شوہر کو چھوڑ کے دوسرے سے نظر ملانے لگے، اب کیا گزرے گا شوہر کے دل کے اوپر؟ بزرگوں اور دوستوں، میں اپنے دل سے پوچھوں، آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ جس بیوی کے لیے سب کچھ کیا، ایک تو نافرمانی کر رہی ہے اور وہ دوسرے سے آنکھ ملا رہی ہے، تو کیا گزرے گا ہمارے دلوں پر؟ اب آئیے اللہ رب العزت کی طرف۔ اللہ نے سب کچھ بنایا، اس کے بعد جس طرح مکان بنانے کے بعد نکاح کر کے دلہن کو لائے، اللہ نے دنیا کو بنایا، زمین کو بنایا، پہاڑ میں بچھایا، یہ زمین ہل رہی تھی، پہاڑ کی میخوں کو گاڑا، اس میں برقراری آئی، اس کو جوتو، اس کو کھودو، اس پہ بڑے بڑے منزلات بنا، مکان بنا، یہ ہلے گی نہیں، یہ ہٹے گی نہیں، یہ دبے گی نہیں، یہ ڈوبے گی نہیں۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا۔ اس کے بعد چھت کے لیے آسمان، چاند سورج روشنی کے لیے، ستارے وغیرہ چمک دمک کے لیے، اب اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ ہم انسان کو پیدا کیا کس لیے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان کو، جنات کو پیدا نہیں کیا ہے مگر اپنے لیے، یعنی اللہ کہہ رہے کہ میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں۔ اس لیے اللہ نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، اس لیے اللہ نے زمین بنایا، آسمان بنایا، سب کچھ بنایا۔ اب وہ انسان وہاں پہ بیوی اگر شوہر کی نافرمانی کرے تو شوہر فوراً طلاق دینے پہ تیار، نکل جائے یہاں سے، لیکن اللہ رب العزت نے سب سارا انتظام کیا، ہم کو اس دنیا میں لایا، اب ہم اس کا انکار کریں، اس کی بات کے خلاف ورزی کریں۔ شوہر اگر کہے کہ نہیں تم ادھر آؤ، لیکن وہ ادھر چلی جائے، کیسا لگے گا؟ اللہ نے کہا نہیں ادھر چلو، ہم ادھر جا رہے ہیں، کیا گزرے گا اللہ کے اوپر؟ اور پھر اس سے بڑھ کر جس طرح بیوی نافرمانی تو ہے ہی، لیکن دوسرے سے آنکھ ملانے لگے تو شوہر گولی مار دے گا، طلاق بھی نہیں دوں گا، آپ کو دنیا سے مٹا دوں گا۔ بزرگوں، اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے ہم اگر دوسری طرف رخ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہیں، اللہ کے صحیح راستہ کو چھوڑ کے غلط راستے پہ آتے ہیں، شرک و بدعات کرتے ہیں، پھر وہ مالک کیا کرے گا؟ لیکن اللہ رحیم ہے، کریم ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹا کو تڑپتے ہوئے دیکھتی ہے تو کس طرح تلملا اٹھتی ہے، ایک ماں کی ممتا، ایک ماں کی ممتا، اور اتنے ممتا اللہ کے اندر 99 ماں کی ممتا۔ بزرگوں اور دوستوں، کم سے کم ہم کو اللہ نے عقل سلیم دیا، ہم تو سوچیں وہ اگر درگزر کر رہے ہیں، فوری طور پہ گرفت نہیں کر رہے ہیں، ہمارا کیا فرض بنتا ہے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری آئے بنتی ہے؟ کیا اس کے ساتھ دوسرے کو شریک کریں، شرک کریں، کیا اس کی نافرمانی کریں، کیا اس کی باتوں کی خلاف ورزی کریں؟ بزرگوں، اللہ نے عقل سلیم عطا کیا، سوچیں۔
تو بزرگوں اور دوستوں، ایک دن تو جانا ہے، چاہے جب کا اللہ نے طے کر دیا ہے جانا ہے۔ جانا کہاں ہے؟ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ قل کہہ دیجئے، اے میرے حبیب بتلا دیجئے، بے شک موت، ان الموت الذي، وہ موت تفرون منه جسے تم بھاگتے ہو۔ بزرگوں، موت ایک ایسی چیز ہے، ہم آپ جانور، ہم کو تو اللہ نے عقل سلیم دیا ہے، لیکن جانور بھی ہر ایک موت، لفظ موت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ سنتے ہی کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے، فرّا یفرّ کے معنی آتا فراری اختیار کرنا، بھاگنے کے۔ قل ان الموت الذی تفرون، جس سے تم بھاگتے ہو، دوری اختیار کرتے ہو، پسند نہیں کرتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، چاہے تم جتنا بھاگ لو، جہاں چلے جاؤ، تحت الثری میں پہنچ جاؤ، بند کمرے میں ہو جاؤ، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، مُلَاقِيكُمْ ان قریب، وہ تمہیں آ ملے گی، پکڑ لے گی۔ اس کے بعد کیا کرے گی موت؟ ثم تردون، رد یرد کے معنی آتا لوٹانے کے، الى عالم الغیب والشہادہ، پھر وہ تمہیں لوٹا دے گی کہاں؟ عالم الغیب، جو غیب کو جانتا ہے، والشہادہ، اور ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ، جس کی میں بات کر رہا تھا۔ چاہے جو بھی ہو جا، ہر پل کا حساب دینے کے لیے اللہ نے کہا کہ میرے سامنے آنا ہوگا، کھڑا ہو کے حساب دینا ہوگا۔ موت بھی وہی کر رہی ہے، جس موت سے ہم بھاگتے نہیں چاہتے ہیں وہ بھی آئے گی، اور ہمیں موت آنے کے بعد وہ موت ہمیں لوٹا دے گی اس باری تعالیٰ کی طرف جو ہر چیز کو جانتا ہے۔ ایسا ہی نہیں کہ صرف لوٹا دیا، اس کے سامنے چلے گئے، کھڑے ہو گئے، ہم کچھ بھی بک کے چلے آئیں گے، اسی طرف اشارہ ہے۔ جو پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا، کتنوں تم جو ہے چھپا لو گے، وہ کہے گا کہ نہیں ایسا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، اور تمہیں متنبع بھی کرے گا، تمہیں بتلائے گا بھی، فلاں وقت فلاں تاریخ کو اتنے بجے تم نے فلاں کام کیا تھا، اس طرح کیا تھا، فلاں فلاں تھا، وہ متنبع بھی کرائے گا۔ ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اگر ہم انکار بھی کرتے ہیں تو ہماری زبان پہ، منہ پہ مہر لگ جائے گی، بس ہاتھ تم بولو، پاؤں تم بولو، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ منہ پہ مہر، ہاتھ تم بولو، ہاتھ بولے گا، پاؤں گواہی دے گا، آنکھ، کان، ناک، ہر اعضاء جو اللہ کے سامنے بولنا، بک 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 کرنا شروع کر دے گا۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے 4 عالم بنایا ہے۔ عالم ارواح میں تھے، وہاں کا کام الگ تھا، وہاں اللہ سے وعدہ معاہدہ بھی ہوا تھا۔ اللہ نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ نے کہا تھا الستو بربکم، قرآن میں یہ تذکرہ ہے، الستو بربکم، کیا میں تم سب کا رب ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا، ہم سبوں نے کہا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت آدم کی پسلی سے تمام ذریات کو اللہ نے نکالا، جس کے جسمانیت چونٹی کے برابر، اس تعداد کو دیکھ کے فرشتے بھی گھبرا گئے کہ اللہ اتنی بڑی تعداد کہاں آئے گی، زمین تو چھوٹی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس کا انتظام ہے، تم گھبراؤ مت، ہم سے زیادہ تم نہیں جانتے۔ اس وقت اللہ نے کہا تھا بولو الستو بربکم، کیا میں تم سب کا رب ہوں؟ ہم سبوں نے کہا، ہم بھی، آپ بھی، اور جتنے دنیا میں آئیں گے یا پہلے تھے گئے دنیا سے، سبوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں آپ رب ہیں؟ یہی وجہ ہے ماں کے پیٹ سے نکلے مؤذن پہنچ جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر،
मुतनब्बा, तुमने वहां वादा किया था अल्लाह से, चाक जाओ, आ गया वो वक्त उसको रब मानने का, उसकी बात के मुताबिक जिंदगी गुजारने का, उसके तरीके से जिंदगी गुजारने का, आ गया। तो ये दुनिया, आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखिरत, असल यही आलम दुनिया है। यहाँ हमें तैयारी के लिए, हमें यहाँ पे अमाल करने के लिए कहा गया है। यहाँ जैसा करेंगे वैसा ही मामला हमारे साथ आलम बरज़ख में होगा, और फिर वहां आलम बरज़ख में होगा कब्र में, और जब वहां का वक्त पूरा होगा तो फिर सूर फूका जाएगा, क़यामत आएगी, और फिर आलम बरज़ख में जब मैदान हश्र में जब जमा होंगे वही चीजें तो शरूना कमा तमूतूना व तमूतूना कमा तहयौना। इस हदीस को ज़हन में रखें, इस हदीस को ज़हन में रखें। इस हदीस को ज़हन में हमेशा रखें। हमारी जिंदगी में अगर दीन होगा तो मरते वक्त, जाहिर सी बात है भाई, हम जो पूरी जिंदगी करेंगे मरते वक्त वही चीज हमारे सामने होगी। और ये देखा गया है कि एक शख्स मरते वक्त यही आवाज लगा रहा है, 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 3 रुपये, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने ठेला पे यही आवाज लगाया, मरते वक्त भी उसकी जबान पे यही चल। और अगर पूरी जिंदगी हमने दीन पे अमल किया, दीन का कलमा पढ़ा है, मरते वक्त हमें कलमा नसीब होगा। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बुजुर्गों, हमारे जिंदगी में अगर दीन है, हम नमाज से जुड़े हुए हैं, नमाजी हैं, रोजेदार हैं, जो अखलाकमंद हैं, तो मरते वक्त ये तमाम चीजें हमारे पास होगी। और जब मरते वक्त ये तमाम चीजें हमारे पास होगी तो फिर हश्र के लिए जब उठेंगे तो उस वक्त भी हमारे पास ये तमाम चीजें होगी। और ये तमाम चीजों को देखते हुए हमारे हाथ में बुजुर्गों दीनदारी का फैसला हो जाएगा, जन्नत का फैसला हो जाएगा, आसाइश और आराम का फैसला हो जाएगा, बेहतरी का फैसला हो जाएगा। और वहां की जिंदगी दुनिया है, नहीं खाता आजाद में, दिक्कत में, ऐसा तकलीफ मत, ऐसा करो, एक ही मतलब को मार डालो। दुनिया में कभी कभी जब उस वैसा मोड़ आ जाता, कोई किसी जगह फंस जाता है तो आदमी उसको कई तरह की तकलीफ देता है, तो उसके जहन में बात आती है कि ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, ऐसा करो हमें जान से मार डालो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वहां तकलीफ में जिस आलम में होंगे उसी आलम में रहना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा हमें। ऐसा नहीं है कि मौत आ जाएगी हम बच जाएंगे। अगर कोई शख्स आग में जल रहा है तो जला और फिर सही हुआ, जला और फिर सही हुआ, ये मुसलसल तकलीफ होती रहेगी। जबान काटी जा रही है, एक मरतबा काट लिया मामला खत्म, ऐसा नहीं है। जबान काटी गई, फिर तरोताजा, फिर काटी गई, फिर तरोताजा। और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के उस वाक़या को याद कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते बहुत बड़े पत्थर लेके आए और एक शख्स के सर पे जोर से मारे, वो सर भेजे के साथ छोटे छोटे टुकड़ा होकर के बहुत दूर तक बिखर गया। वो पत्थर में लुढ़कता हुआ बहुत दूर चला गया। फरिश्ते गए उस पत्थर को लाने के लिए, उस पत्थर को लेके जब तक फरिश्ते आते हैं तब तक फिर ये सर आहिस्ता आहिस्ता तमाम टुकड़े जमा होकर के पहले की तरफ उठा जाता, फिर मारते, फिर पत्थर लाते, फिर हो जाता, फिर मार, ये मुसलसल चलता। और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत मौत को भी मौत के घाट उतार देंगे, किसी को मौत नहीं आएगी। रिवायात में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मलकुल मौत को बुलाएंगे, पूछेंगे कि मलकुल मौत, अल्लाह जानते हैं और कौन बाकी है।
اسرائیل کہیں گے کہ اللہ سب کے سب ختم، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عرش اٹھانے والے فرشتے اور آپ کی ذات بابرکت۔ اللہ کہیں گے جبرائیل، میکائیل سب کے سب مریں گے، عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مریں گے، سب سجدہ ہو جائیں گے اور انہیں بھی موت آئے گی۔ آخر میں بزرگوں صرف ملک الموت اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے اب، کہا کہ میں رہ گیا ہوں حضور اور آپ کی ذات بابرکت، کہا کہ تم بھی مرو گے، وہی ملک الموت ہو، تم بھی مرو گے، تم بھی مخلوق ہو، صرف میری ذات رہ جائے گی۔ اور پھر اسے میڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جی بزرگوں اور دوستو، یہ عالم ہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو صحیح توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کی قیمتی اوقات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت قیمتی اوقات ہیں۔ ابھی میرے یہاں جیلانی چچا انتقال کیے، آئے جمعہ کی نماز پڑھے، بہت اچھا، جمعہ کے بعد کہیں کہ بھائی فلاں شخص کے قرآن خوانی ہے، اس میں بھی شریک رہے، اور اٹھ کے گئے کہ ٹھیک ہم کھانا کھانے جا رہے، اسی وقت پتہ چلا کہ انتقال کر۔ آپ کی اس بستی میں ایوب صاحب پورے دن علی نگر میں رہ کے آئے، شام میں آئے چلے سے۔ تو بزرگوں، جتنی عمر ہمارے پاس ہے اس کو سمجھے بہت قیمتی ہے، اور اس کو غنیمت سمجھیے۔ کس وقت ہم چل دیں گے، ملک الموت ہمارے پاس آئیں گے ہمارے روح قبض کرنے کے لیے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا، ہمیں معلوم نہیں۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، اس زندگی کو قیمتی سمجھیں، اور قیمتی سمجھتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کی عبادات کو لازم کریں، ہم اپنے زندگی کے مقصد کو پہچان لیں، نہیں تو بزرگوں وہاں کا ہمیں بہت افسوس ہوگا، اور وہاں کا افسوس کرنا بہت بے فائدہ ہوگا۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہی ارشاد فرمایا وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ۔ اس سے پہلے میں نے پڑھا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ۔ ابھی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کل من علیہ، جتنی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ یہ جو ہمارے سامنے اللہ نے جس کو ہمارے لیے چھت بنایا ہے آسمان، جس کو فرش بھی بنایا زمین، جس پہ ہم ابھی موجود ہیں، یہ کچھ نہیں رہنے والا ہے۔ کل من علیہ فان، سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ یہ پہاڑ، ایک پہاڑ کے نیچے ہم یا آپ کوئی جا کر کے کھڑا ہو جائے تو اپنے آپ کو احساس ہو جائے گا کہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ پہاڑ کو بھی رہنے دیجیے، ایک سمندر کے کنارے ہم چلے جائیں اور سمندر کی لہر کو جب ہم دیکھیں گے تو ہماری حقیقت پتہ چل جائے گی کہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ ہمارے لیے پیدا فرمایا، اور ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کی عبادات کو لازم پکڑیں۔ بزرگ اور دوستو، جس طرح شوہر سے بیوی، شوہر کے جو ہے نافرمانی اگر بیوی کرتی ہے تو شوہر کو کتنا برا لگتا ہے، اور شوہر چاہتا ہے کہ جیسے چاہ کر جائیں ہم۔ اللہ رب العزت نے سب کچھ ہمارے وجود کو بخشا، ہمیں ہر نعمتوں سے سرفراز فرمایا، سب کچھ دیا، اس مالک کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، روزے نہیں رکھتے،
اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، زمین و آسمان کو ہمارے لیے پیدا کیا، تو اس مالک کو کتنی ناراضگی ہوگی، کتنا وہ غصہ ہوگا۔ ہم اپنی ہلاکت کے اشیاء خود ہم تیار کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں، ہم غور نہیں کرتے۔ یہ ممتاز کہاں گئے؟ آپ کو نماز پڑھانے جائیں گے 8:30 بجے کا جماعت ہوئے کیا بجے سنت پر یہ عوام الناس کو بھی دیکھیے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت بہت بابرکت ہے، ذات ہے، عالیشان ذات ہے۔ انہوں نے ہمیں سب کچھ دیا، سب کچھ عطا کیا، اور پھر ہم کو کہا کہ تم صرف عبادت کرو۔ میں دو چار باتیں اور بتلا کر کے اپنی بات ختم کروں گا جب تک حاجی ممتاز صاحب آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زنازۃ رجل من الانصار۔ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ خرجنا، حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ ہم لوگ نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص کی جنازہ میں۔ کہاں نکلے؟ ایک رجل من الانصار، انصار میں سے ایک شخص کوئی انتقال کر گئے تھے، ان کی جنازہ کے لیے ہم نکلے تھے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فانتہینا الی القبر، کہ قبر میں جو ہے ابھی تھوڑا سا وقت ہے، وہ مٹی میں جا کے سونا پڑا۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے نام والے اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، صوفی بولتا تھا، وجلسنا حولا، اور ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حول ارد گرد کو کہتے ہیں، ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے۔ اس کے بعد اللہ وقال استعیذ باللہ من عذاب القبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگی عذاب قبر۔ اس کے بعد اس کے بعد فرمایا کہ دفن کرنے والے لوگ زیادہ دور نہیں جاتے کہ دو فرشتے قبر میں آ جاتے، منکر اور نکیر، اور وہ سوال و جواب شروع کرتے من ربک، تمہارا رب کیا ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا، من ھذا الرجل، آقا مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تک، قبر سے لے کے مدینہ تک تمام پردے کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالکل سامنے، اور سوال ہوتا من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ آج وہ کہاں ہے؟ ایک حدیث تو یہ ہے، دوسری حدیث عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب، وفيما أنفقه، وفيما عمل، وماذا عمل فيما علم، رواه الترمذی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگوں، یہ ابھی جو حدیث سنا ہے بہت قیمتی چیز ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ پہلی حدیث
قبر میں 3 سوالات کے متعلق ہے، اور دوسری حدیث قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم، ہم لوگ ابن آدم، آدم کی اولاد ہے، ابن آدم لا تزول، زائد نہیں ہوگا، ہٹے گا نہیں، قدم ہمارے قدم یعنی ابن آدم کے قدم، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق کچھ نہ لیا جائے۔ یہ اس پہ روشنی آگے ڈالوں گا، یہ دونوں حدیثوں کو لکھنے کے بعد علماء نے بہت ایک چوکا دینے والی بات کی۔ غور کیجیے، اللہ رب العزت ہمارا وجود نہیں وجود بخشا، چاہتا تو کتا بنا دیتا، گھوڑا بنا دیتا، بیل بنا دیتا، انسان جس میں جو آدھا جوارے ہے وہ تو ہے ہی اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان، لیکن اللہ نے یہ سب کچھ دیا اور مزید ایک لمبی زندگی اللہ نے عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے کے بعد زمین، جائیداد، مکان، دولت، روپیے، پیسے، عزت، شہرت، لمبی عمر، آگے ان سب کے عوض میں صرف 8 سوالوں کا جواب دیں۔ ہے نا چوگانے والی آواز؟ اب اس کو دوسری طرف ہم لے چلتے ہیں، ایک باپ جس کو اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے، جب وہ کھیلا نہ جاتا ہے اپنے بیٹے کے لیے امتحان میں پاس ہونے کے لیے الگ سے روم دیا، الگ سے بستر دیا، تمام آسائش کی چیزیں دی کہ بیٹا صرف تمہیں امتحان میں پاس کرنا۔ اللہ رب العزت نے سب کچھ دے دیا ہمیں، اور کہا کہ صرف ہمیں 8 سوالات مقصود ہے، تمہیں صرف 8 سوال کا جواب دینا ہے، ساری عمر، ساری زندگی، ساری نعمتیں، دنیا کے تمام مکانات، زمین، جائیداد، سب کچھ میں نے دیا، تمہیں صرف 8 سوالات کا جواب دینا۔ 3 سوال کا جواب قبر میں، من ربک، تمہارا رب کون؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا؟ من ھذا الرجل، یہ شخص کون؟ اب پھر وہی حدیث لائیے، تحشرون کما تموتون، اگر زندگی میں واقعی ہمارے اندر نماز روزے اللہ کے رسول ہے، فوراً جواب ربی اللہ، رب اللہ ہے، دین الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے۔ جیسے فرشتے کہیں گے من ھذا الرجل، یہ شخص، یہ آدمی کون ہے؟ کہیں گے ھذا نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب زندگی میں ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت اور طریقے، اور وہاں پہچان جائیں گے، کہیں گے ھذا نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر نہیں کیا زندگی میں، کوئی نہیں بن سکتا۔ ہر سوال کے جواب میں ہم کہتے چلے جائیں گے ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، افسوس، ہائے ہے مجھے معلوم نہیں۔ اللہ کے رسول حضور کو یہ 3 سوال قبر میں، اللہ تعالیٰ کو صرف 8 سوال مقصود ہے تمام چیزوں کے عوض، اور 5 سوالات آخرت میں، قیامت کے دن۔ فیما افنا، تم نے اپنی عمر کو کہاں گمایا؟ اتنی عمر جو دے رکھی تھی، 40 سال، 50 سال، 60 سال، جتنی بھی تمہارے لیے لکھ دیا تھا، اتنی عمر کو تم نے کہاں لگایا؟ ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے، لا تزول قدم ابن آدم، ہٹ نہیں سکتا، جیسے زمین زنجیر سے جکڑ لیا ہو پاؤں کو، جب تک ہم جواب نہیں دیں گے ہل نہیں سکتے۔ وشبابه فيما ابلا، اور تم نے اپنی جوانی کو کہاں لگایا؟ جوانی کہاں لگائی؟ جب تک ہم جواب نہیں دیں گے، بتلائیں گے نہیں، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ من عین اکتسب، مال میں 2 چیز کا تذکرہ، ایک عمر، ایک جوانی، دوسرا مال کہاں سے کمایا، فیما انفق، اور کہاں خرچ کیا، اور تیسرا ماذا عمل، فیما علم۔ تو پہلی چیز کی عمر کہاں، دوسری چیز جوانی کہاں،
اور تیسرا سوال جو ہوگا قیامت کے دن، تم نے مال کیسے کمایا، کہاں سے، دھوکہ دے کے، سود سے، بتلانا ہے، اور پھر اسے تم نے کہاں خرچ کیا، ناچ گانے میں، کسی کے اوپر ظلم کرنے میں، کسی کو پریشان کرنے میں، یا فی سبیل اللہ کے راستے میں، ہاں بتلانا ہے۔ تو 4 چیزیں ہو گئی، اور 5ویں چیز اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا عمل فیما علم، کہ تم نے کتنا عمل کیا اس چیز پر جس چیز کو تم جانتے تھے۔ ایمانداری بتلائیے گا، ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ نماز چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے، جانتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ یہ جانتے تھے عمل کتنا کیا، دوسرے کو ستانا کتنا برا چیز ہے، بری چیز ہے، جانتے ہیں لیکن پھر بھی ستاتے ہیں۔ گالی دوسرے کو دینا کتنی بری چیز ہے، جانتے ہیں لیکن پھر بھی گالی بکتے ہیں۔ غیبت کرتے ہیں کتنی بری بات ہے، بری چیز ہے، جانتے ہیں لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم سوال ہوگا، ماذا عمل فیما علم، کہ تم نے کتنا عمل کیا جس چیز کو تم جانتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان چند باتوں کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین سبحان اللہ۔ عبرت لینے کی چیز ہے، شاید کہہ رہے ہیں کہ عبرت لو، یہ عبرت کی جگہ ہے، دنیا کیا عبرت کی جگہ ہے۔